नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में ईमान की उन हदों तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं जैसे अक्सर कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना ज़रूरी है। और अगर आपकी मंजिल नहीं है तो आप किसी जगह तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि मंजिल का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने मकाम तक जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँचें। आपकी क्या मंजिल है, आपकी क्या किस जगह आप पहुँचना चाहते हैं, और आपने क्या रास्ता अपने लिए तयन किया है, और क्या वो रास्ता ये उस जगह तक आपको लेके जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, यानी उस हमेशा की ज़िंदगी में जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से वो रास्ता तैयार कर दिया, और वो रास्ता हमें यकीनन उस हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाता है, जिसके लिए कलाम मुकद्दस कहता है कि ये रास्ता गो के सुकड़ा है, गो के तंग है, लेकिन इसकी इंतहा में, इसके आखिर में हमेशा की ज़िंदगी है, हलाकत नहीं है। और हम ये प्रोग्राम इसीलिए करते हैं ताकि आपको उस जगह तक लेके जाएं जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचा दे। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि आप इन सब हकीकतों को जानें, सच्चाई को जानें, ताकि सच्चाई आपको आज़ाद करे। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे ईमान का सफ़र पेज जो है फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज, और इसका जो हमारा ज़िंदगी टीवी का पाक ज़िंदगी पेज है, और ज़िंदगी टीवी का ऐप जो है आप उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि ये सारे प्रोग्राम आप तक पहुंच सकें। और आप ज़रूर हमें अपनी राय से भी आगाह करें। अपने सवालात भी अगर हों तो +1 585 542 5900 पे आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बड़े ख़ास प्रोग्राम है जो आजकल हम कर रहे हैं। और जैसे हमने बुक ऑफ एक्ट्स, उमाल की किताब, रसूलों के उमाल जो पाक रूह के वसीला से, वो उमाल जो रसूलों ने आप रूह से भर के ज़िंदगी के इस दौड़ में उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि वो आज तक हमारे लिए मशरा हैं। और हम बात कर रहे हैं आजकल शागिर्दों की ख़ास तौर पे कि कैसे जब यरूशलेम में कलीसिया फैलती गई और एक बहुत बड़ा जुल्म जब उन पे हुआ तो कलीसिया जो है वो तितर बितर हो गई। और लिखा है कि बहुत से जो बल्कि तकरीबन सारी कलीसिया लिखा है कि वो सामरिया और अतराफ़ में फैल गई। और फिर इस कलीसिया के वसीला से, ईमानदारों के वसीला से बड़े बड़े और अजीब काम होने लगे। हमने देखा था कि कैसे जो है फिलिप्पस को, जो कि इंतज़ामी अमूर के लिए चुना गया था, कैसे उसको खुदा ने अपने बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और सामरिया में बड़े बड़े अजीब काम होने लगे। और आज हम इसी भी बात करेंगे कि कैसे खुदा फिलिप्पस को वहाँ से निकाल के लेके जाता है, और फिर एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ एक शख्स के लिए वो लेके जाता है। यकीनन खुदा किसी एक शख्स की भी परवाह करता है, हर एक शख्स की भी परवाह करता है, लेकिन खुदा का एक बड़ा मंसूबा इसमें हमें नज़र आता है। इस पे आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस सब्जेक्ट पे, आज इस सारे टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर और चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ लुटन एशियन फेलोशिप चर्च के पास्टर हैं, और खुदा की एक अच्छे कलाम का अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, और सेकुलर जॉब में होने के साथ साथ ये खुदा की खिदमत और भी बहुत से ज़रियों से कर रहे हैं। और डॉक्टर तहसीन गुल खान, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और आज ख़ास तौर पे मैं बड़ा एक चीज़ ये देख रहा था कि कैसे ये कलीसिया जब तितर बितर हुई है, और फिलिप्पस जो है, अब एक आयत मैं देख रहा था 8वां बाब उसकी 7वीं है, जो हमने पहले भी पिछले दफ़ा बात की थी, कि लिखा है कि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें आवाज़ चला चला कर निकल गई, और बहुत से मफलूज जो है लंगड़े और लंगड़े अच्छे हो गए, और शहर में बड़ी खुशी फैल गई। तो ये एक बहुत बड़ा काम खुदा
ادھر کر رہا تھا، اور وہاں سے جو ہے ایک دم خدا فلپس کو لے کے جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اٹھ اور وہاں جا میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو آپ اس میں اوپننگ ابتدائیہ کیا دیں گے، کیوں یہ ایسا ہوا اور کیسے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جب آپ نے مجھے یہ بتایا کہ ہم اس فلپس اور حبشی خوجہ جو ہیں ان کی جو انٹریکشن کے اوپر بات کریں گے، تو میں اسی چیپٹر کو پڑھ رہا تھا شروع سے، تو میں نے یہ دیکھا کہ دو متحارب جو ہیں وہ گروہ یا دو متحارب قوتیں جو اپوزٹ فورسز ہیں یہاں پر عمل پیرا ہیں، یہاں پر ایک دوسرے سے فائٹ کر رہی ہیں. ایک طرف ساؤل جو ہے وہ اس چیز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، کلیسیا کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس مسیحیت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کی جو سوچ ہے اس کے پیچھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت اور زور زبردستی، تلوار، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شیطانی جو ہے عمل دخل نظر آتا ہے، ڈارکنیس کی جو قوت ہے وہ نظر آتی ہے. آن دی ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، یسوع مسیح نے یہ بات بولی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو تتر بتر ہوئے ہیں، انکلوڈنگ فلپس جو ہے یا فلپس جو ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں وہاں انجیل کی منادی کی، وہاں وہاں انہوں نے کلام مقدس کو شیئر کیا، وہاں وہاں انہوں نے جا کر خدا کی بادشاہی کے کاموں کو کرنا شروع کر دیا. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی سامری عورت سے کہ جو ورشپ ہے اس کے لیے نہ تو یہ پہاڑ اب رہے گا نہ یروشلم. کیونکہ زیادہ تر لوگ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے جو ارلی چرچ کے تھے یا ارلی کرسچنس تھے، تو ان کے لیے یروشلم میں رہنا اور جڑے رہنا اور ایک سینٹر کے اندر رہنا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ اٹریکٹیو بات تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ٹیمپل بھی تھا ان دنوں میں، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا ان کے درمیان. لیکن دے ڈنٹ ریئلائز ون تھنگ کہ ٹیمپل کا جو ڈیوٹی ہے وہ بھی موو ہو گئی ہے، کیونکہ کلیسیا ان اٹ سیلف کیریئر ہے پاک روح کی، اور لکھا نا کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو. تو سو ویر ایور دے وینٹ دا گاسپل وینٹ. اور دیٹ از دا ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 8 میں اینڈ آن ورڈس کہ خدا کے کفارے کی گاسپل کے میسج کا جو یونیورسل نیچر ہے، جو یونیورسل پیغام ہے، وہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یو مائٹ ریموو دیٹ پرسن فرام دیٹ سینٹر. جیسے فلپس کو بھاگنا پڑا، ریموو ہو گیا بیچارہ، نہ وہ اب رسولوں کی کلیسیا میں ہے، نہ وہ اس گروہ میں بیٹھا ہوا ہے، نہ اس شہر میں ہے، لیکن اس کی جو پریزنس اس شہر میں ہونا دیٹ وازنٹ میننگ فل اینی مور. اس کے اندر جو پاک روح کی پریزنس ہے وہ زبردست چیز ہے. اور یہ چیز ایک بہت بڑا شفٹ تھا فرام دا جیوش مائنڈ سیٹ، کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ دنیا کے اندر یروشلم کے اندر ہماری ایک ٹیمپل ہونی چاہیے، بیکاز شکینہ گلوری جو ہے، شکینہ جو ہے خدا کی جو گلوری ہے، جو لائٹ ہے، وہ صرف ٹیمپل میں آتی ہے، اور وہ صرف عہد کے صندوق پر آتی ہے، اور وہ صرف اس ڈیزگنیٹڈ ایریا میں آتی ہے. لیکن فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ انڈیویجولس کے اوپر پاک روح نازل ہو رہا تھا. تو وہ جو سارا جو خدا کا پلان تھا وہ شفٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بلڈنگ اینی مور، اٹس ایکچولی دا پیپل اینڈ گاڈس ہولی اسپرٹ. جو گلوری ہے، جو شکینہ ہے، وہ اب لوگوں پہ ریزائڈ کر رہی ہے. گاڈ ہیز اے ڈویلنگ پلیس امانگس ہز پیپل، اور اپنے لوگوں کے درمیان خدا ہے. تو اسی لیے جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، وہاں بادشاہی کا کام ہوتا جا رہا ہے. ایک اور بڑی زبردست، میں جب یہ آیت بھی پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ بدروہیں اور ناپاک روحیں نکل گئی، چلا کر نکل گئی، اور یہ اب شاگرد کر رہے ہیں، یہ عام بلیورز کر رہے ہیں، جو مطلب اس میں سے چنے گئے لوگ بلیورز کر رہے ہیں. اور میں یسوع کو کرتے دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کر رہے تھے، پھر شاگردوں نے کیا، اب آگے بلیورز میں چلا گیا. اور میں پچھلے دنوں ہمارے یہاں لنڈن میں، کیونکہ ہمارے بہت سے ہندو سکھ بھائی یہاں بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے 5-6 دن خوب یہاں آتش بازی اور وہ بہت کچھ جو ہے وہ ہم نے سنا، جو فائر ورکس ہوتے رہے کافی دن. تو اس کی میں جب بیک گراؤنڈ دیکھ رہا تھا تو میں کسی کو بتا بھی رہا تھا کہ بھئی یہ وہ جو رام نے راون کے اوپر جب بہت عرصہ اس کے فائٹ کرتا رہا جنگلات میں، اس کے چلا گیا تھا، ہاں، تو اس کے جب فتح کر کے آیا وہ، تو اس کی خوشی میں یہ فیسٹیول آف لائٹس مناتے ہیں یہ وہ. لیکن دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ یسوع مسیح
کہتا ہے اور بدروہیں بھاگ جاتی ہیں. وہ حکم دیتا تھا اور بدروہیں لشکروں کے لشکر نکل جاتے تھے, اور یہاں فائٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو آج بنایا جاتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد بھی اب وہی کام کر رہے ہیں, اور آج بھی کلیسیا میں یہی کام جو یسوع مسیح کے ایماندار شاگرد ہیں وہ ہو رہے ہیں ان سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجئے کہ ایک بہت بڑی روحانی بیداری ہو رہی ہے, بہت بڑا کام سامریا میں ہو رہا ہے, اور ایک ایسے اتنے بڑے کام میں سے جہاں پہ اتنے معجزات ہو رہے ہیں, کنورشن ہو رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, ایک دم خدا اس کو وہاں سے نکال کے ایک ان نون جگہ پہ کہتا ہے کہ تو چلا جا جنگل میں, اور وہ سارا ریگستان کا وہ جنگلی علاقہ تھا, اور وہ ایک شخص کے لیے وہاں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فلپس جو حبشی کھوجا اور بپتسمہ جو ہے. تو یہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک شخص کے لیے وہاں لے کے گیا ہے, لیکن خدا ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا ایک پیچھے بڑا مقصد ہوتا ہے. تو آپ ذرا اس کو ذرا بیان کیجیے. بالکل, اس کا ایک جواب ادھر پطرس نے بھی کرنیلیس کے گھر میں, جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے, پطرس رسول نے چیپٹر 10-11 میں کہا تھا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ تھے مسیح کے چیپٹر 1 بک آف ایکٹس کے, اعمال کے 1 چیپٹر 1 ورس 8 آنورڈ, جس میں لکھے نا کہ تم یروشلم, یہودیہ, سامریہ, بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنو گے. تو یہ ایک پروجیکٹ اب وہ اس لیول پہ آ گیا تھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیہ سے وہ نکل کے سامریہ میں آئے, اور یہ جو زمین کی انتہا والا بٹ تھا, اس کا جو پارٹ تھا کہ خداوند نے فلپس کے بارے میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو دل لگائے خدا کے کلام پر, اور وہ چاہتا ہے سیکھنا, خدا اس کے لیے انتظام کرتا ہے. اور فلپس جو ہے, بزرگ آئرینیس جو ہیں, جیسے ہم چرچ فادرز کے بارے میں جب ہم پڑھتے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے, تقریباً 130 AD میں وہ تھے. تو انہوں نے یہ خوجہ کے بارے میں لکھا کہ وہ ایک بہت بڑا وہ فائنینس منسٹر تھا اپنی کوئین کا, اور بڑا کی پرسن تھا, ایک اس کے پاس بڑا عہدہ تھا, اور ایک اس کی انفلوئنس بہت زیادہ تھی. تو خدا دیکھے کئی دفعہ ایسے لوگوں کو بھی پکڑتا ہے, یوز کرتا ہے, جیسے نعمان کوڑی کو پکڑا. تو جو انفلوئنس والے ہیں, کیونکہ وہ کلچر ایسا تھا کہ جو انفلوئنس میں بیٹھے ہوتے تھے وہ بہت سارے لوگوں کو بیک وقت کوئی چیز کہہ سکتے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص چونکہ کلام کو سمجھنا چاہ رہا تھا, اور پڑھ رہا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن سمجھنا چاہ رہا تھا. اس کے دل بند نہیں تھا, اس کے ذہن اور اس کی آنکھیں اور اس کا جو ویژن ہے, اسپرچل ویژن, وہ ضرور بند تھا. لیکن خدا نے دیکھے کہ کیسا ڈی ٹور کروایا فلپس کو, تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ آگے بڑھ کر, اور یہ کام. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک طرف فلپس کی بھی اوبیڈینس نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند ادھر بڑا کام ہو رہا ہے, مجھے ادھر ہی رہنے دے. جو آج کل کے لوگ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس طرح کا کہ ادھر تو بڑا کام ہو رہا ہے, ادھر ہی کروں, چل پئی ہیں. بالکل. تو لیکن یہ فرمانبرداری کر رہا ہے, اوبیڈینس کر رہا ہے ہولی اسپرٹ. یہاں پر ابراہیم جیسی اس میں اوبیڈینس نظر آ رہی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے حبشی جو وزیر ہے, یہ فائنانس منسٹر ہے, بڑی ایک رتبے والا شخص ہے, اور یہ 1000 میل سفر کر کے یروشلم میں آیا ہے. یہ جو جگہ ایتھوپیا کا اور اس کا حبشہ جس کو کہتے ہیں, تو اس کے 1000 میل کا یہ سفر صرف عبادت کرنے آیا ہے وہاں پہ, کیونکہ یہ کسی وقت میں کنورٹ ہوا ہے, کوئی تاجر یا کچھ ایسے یہودی گئے ہوں گے اس علاقے میں, اور یہ کنورٹ ہوا ہے, اور اب یہ عبادت کرنے آیا ہے. اور خدا اس نے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اس کا دل اس طرف لگا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات اس میں جو نظر آتی ہے کہ جب فلپس وہاں پہنچایا گیا ہے, اور فلپس اب لکھا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ وہ لگا دوڑنے لگا ہے. خدا نے اس کو دوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا, لیکن یہ اب اس کی آگے فردر اس کے اندر ایک جستجو ہے کہ وہ اس کو اس تک پہنچے جلدی سے. اور وہ اب پڑھ رہا ہے جب, تو وہ باپ بھی جو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ گاسپل جو ہے عزائیہ کی بک میں 53 چیپٹر جو ہے, یہ وہی پڑھ رہا ہے جہاں یسوع مسیح کا سارا ذکر ہے. آپ اس کو ذرا تھوڑا بیان کیجیے. میں ضرور کروں گا. تھوڑا سا میں حبشہ کے بارے میں بتا دوں. ایتھیوپیا جو ہے یہ ایریا, کیونکہ کوش اور حبشہ جو ہے یہ سیم ایریا کا وہ سسٹم تھا. اس میں کرنٹ جو ماڈرن ڈے ہے, اس میں ایتھیوپیا, صومالیہ اور سوڈان اور یہ سارے ایریاز ہیں جسٹ ساؤتھ آف ایجپٹ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ذکر جو ہے اس ایریا کا آتا ہے جب موسیٰ نبی نے شادی کی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ کوشی عورت کو بیاہ کر لائے تھے. تو آج بھی ایتھیوپین جیوز ہیں, اگر آپ جائیں نا, تو جن کو بلیک جیوز کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر
آگے جا کر سبا کی ملکہ جو تھی سلیمان بادشاہ کے دور میں، وہ بھی بیسیکلی ایتھیوپین کوئین تھی، بالکل اسی جگہ سے آئی تھی وہ، بالکل، اور وہ سلیمان بادشاہ کی حکمت کو لے کر اور تعلیم کو لے کر وہ واپس گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو پریزنس تھی جوش، جو ہیبرو کہہ لیں، جو کلچر یا ہیبرو فالوئنگ کی، وہ تھی وہاں پہ، اسی لیے یہ عید منانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو حکم تھا کہ سال میں 3 دفعہ آپ نے یروشلم آنا ہے عید منانا، تو یہ بیسیکلی عبادت کرنے اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ مکسڈ قسم کے لوگ تھے۔ تو ایک چیز جو ہمیں یہاں پر ایک اور بھی جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ارلی چرچ جو ہے، ہم انطاکیہ کی کلیسیا جس کو کہتے ہیں، یہ انطاکیہ اینٹیوک کا جو ایریا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاپٹک چرچ جس کو ہم قطبی چرچ کہتے ہیں، یہ سارا کچھ وہی سسٹم ہے۔ اور یہاں پر مسیحیت جو ہے، اس پہ بات ابھی ہم کرتے ہیں کہ یہ سمجھ کیوں نہیں رہا تھا یہ، لیکن مسیحیت یہاں پر 1st سینچری میں ہی جو ہے وہ آ گئی ہوئی تھی۔ جیسے انڈیا میں توما رسول کے وسیلہ سے مسیحیت پہلی سینچری میں آ گئی تھی، ادھر بھی۔ اور جو سیرین اور بیبلونین کہہ لیں، عراقی اور سیرین دمشقی جو ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں رومی چرچ ہے۔ تو لیکن جو بیسک تعلیم ہے کہ باپ اور بیٹے رول کو اس کو ماننا، یسوع خدا کا بیٹا ہے، یہ ساری تعلیم جو ہے وہ شروع سے ہی یہاں پر مجھے، تو لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جی بائبل بدل گئی یا یہ تعلیمات بعد میں ایڈ ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اور یہی وہ لوگ تھے کہ اگر یہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کو بھی ان کی ہی ہیلپ ہوئی، جو ہجرت حبشہ والا سین ہوا، جو ہجرت والا جو سلسلہ تھا، تو اگر یہ لوگ اس مسیحی محبت سے پیش نہ آتے تو شاید آج اسلام بھی اتنا فلرش نہ کر سکتا، یا پھر چیلنجز فرق قسم کے ہوتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر مسیحیت کا جو ہولڈ تھا وہ اسلام کے آنے سے تقریباً 600 سال پہلے سے تھا، اور یسوع مسیح کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ اب یہ یسوع مسیح کے وقت کے بالکل عین چند سالوں کی بات ہے یہ، اور اس میں یہ خدا اس شخص کو پکڑ رہا ہے۔ ایکچوئل جو پلان خدا کا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اثر رسوخ والے بندے کو، جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے، تو جو اس لیول پہ بندہ جب جو فالو چیز کر رہا تھا، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو خدا اس کو فلپس کو یہاں دیکھے گیا ہے، اور فلپس نے آگے ہم اس کو دیکھیں گے کیسے اس کے اوپر وہ سارے صحیفوں کو کھولا، اور پھر اب یہ آگے جا کے وہاں پہ لے کے کلام لے جانے کا ایک خدا کے طرف سے ایک وسیلہ بنا ہے۔ اور یہ وہی جگہ ہے، وہی علاقہ ہے جہاں سے ابھی 1947 میں اور پھر 1958 میں ڈیڈ سی اسکرولز ملے ہیں سارے، اور وہ سارے وہاں سے جو نسخے ملے ہیں اس پرانے زمانے کے، اس وقت کے زمانے کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا بہت بڑا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت یہ کر رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب پڑھ رہا تھا 53 چیپٹر، تو اس میں وہ جب پڑھ رہا ہے تو میں ویژولائز کو کر رہا تھا کہ یہودیوں کا بھی وہی طریقہ تھا، وہ ایسے ہل کے پڑھنے کا، ریسائٹ کرتے تھے اونچی اونچی، اور ایسے ہل کے جو آج کل بھی ہمارے اسلام میں بھی اسی سے اڈاپٹ کیا ہے۔ لیکن جو میں ایک چیز خاص طور پہ دیکھ رہا تھا کہ بعض دفعہ لوگ صرف پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ ریسائٹ کرتے جا رہے ہیں، کئی دفعہ دوسری زبانوں میں وہ کہتے ہیں کہ اسی میں پڑھنا ہے جس کی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ جب یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہی سوال اب یہ فلپس سے کر رہا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کیا تو جو پڑھتا ہے کیا تو اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی سوال بہت سے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ کیا آپ جو پڑھتے ہیں کیا اس کو سمجھتے بھی ہیں؟ بالکل۔ اور کیا سمجھے بغیر ہی پڑھتے چلے جانا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے۔ بالکل، تھینک یو فار دیٹ۔ اور دیکھیں یہاں پر جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا حبشی خوجہ کی، میں یہی کہوں گا کہ یہ حبشیوں کا شاید پالوس رسول خدا اس کو چن رہا تھا، کیونکہ جا کے اس نے انہی ممالک میں پریچنگ ڈیفینیٹلی کی ہوگی، اور جس لیول کا یہ بندہ تھا، تو یہاں پر وہ ریلیجن سے ریلیشن شپ کی طرف موو کر رہا ہے، کیونکہ ہی واز پارٹ آف دا ریلیجن۔ اور یہ جو چیپٹر ہے 53، یہ ہسٹوریکلی جوش لوگ جو ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر سفرنگ کے بارے میں تھا، اور مسیح کی سفرنگ، اور یہ تو ایون دو کہ پرانے جو ریبائز ہیں، میں نے تالمود پڑھی ہے اور بڑی ڈیٹیل میں پڑھی، تو وہ بیسیکلی پتہ دیتے تھے کہ مسیح کے 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ہے سفرنگ مسیح جس کو مسیح بن یوسف کہتے ہیں، جو کہ
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جو یوسف کا کیریکٹر ہے اس کو وہ یا مشیح کے طور پر لیتے ہیں. دوسرا مسیح بن داوید اس کو کہتے ہیں, یا ابن داؤد کے طور پر, وہ جو ہے وہ کنگ مسیح ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی آیات بائبل میں موجود ہیں, جو سفرنگ مسیح کی جیسے یہ آئزایہ 53 میں ہے, کنگ مسیح کی ہم دیکھتے ہیں زکریا میں ہے, آئزایہ میں بھی ہیں کہ آئے گا بادشاہی کرے گا, اور یہ سب کچھ یرمیہ میں بھی ہے. تو اس وقت کی جو سفرنگ چل رہی تھی رومی حکومت کی, اس میں سارے یہودی جو تھے, اس کو جیوش ایکسپیکٹیشن کا نام دیا جاتا ہے, اسکالر اس کو بولتے ہیں, ان کو یہ تھا کہ بندہ آئے گا مسیح جو آ کر رومیوں کا توق, غلامی کا توق ہمارے گلے سے نکال دے گا اور ہمیں آزادی دے دے گا. بیکاز جسمانی آدمی جسمانی بات سوچے گا, تو کیونکہ ہر ایک چیز جسمانی لیول پہ تھی, ان کی کہانت, ان کی ٹیمپل, ایوری تھنگ. تو وہ بیسیکلی دے وڈ نیور ایکسیپٹ اینڈ ایکسپیکٹ کہ جو مسیح نے آنا ہے یا مسیح نے آنا ہے وہ لیمب کی طرح آئے گا. وہ لائن کا ویٹ کر رہے تھے, دے ڈنٹ ریئلائز کہ لیمب آیا ہے اس دفعہ. اور تو اس لیے جب وہ پڑھ رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ سرمن سن کے آیا ہو کسی رہبائی کا کہ جی اسرائیل کی گل ہو رہی ہے, لیکن ہی ہیڈ کوسچنز. اس کو وہ ہی کوڈ ناٹ لائک, وہ کہہ رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو کسی انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے, یہ نیشن کی تو بات نہیں ہو رہی کہ میرا خادم اور لوگ اس سے بھیڑ کی طرح. تو بیسیکلی وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن ہی ہیز سو مینی کوسچنز, لیکن اس کے سوال جو تھے اس کا کوئی آنسر نہیں تھا. میں یہی بات اکثر میں کرتا ہوں, پہلے بھی کرتا آیا ہوں, کہ اور یہودیت کا بھی یہی فوکس ہے اور اسی طرح دوسرے مذاہب کا بھی ہے کہ وہ دنیاوی طور پہ ساری باتوں کرتے ہیں. ویئر ایز کرسچینٹی کی سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ اسپرچویلٹی پہ بات کرتی ہے, وہ روح کے اوپر بات کرتی ہے, خدا کا روح کا آ جانا. تو وہاں سے سارا اسپرچل ایک سفر جو ہے کلیسیا کا شروع ہو جاتا ہے. یسوع مسیح نے وہ ساری تعلیم دے دی, اور پاک روح کے وسیلہ سے, معجزات کے وسیلہ سے, خدا کی بڑی قدرت کے وسیلہ سے یہ ساری تعلیم جو ہے سائنس اینڈ وانڈرز کے ساتھ دنیا میں پھیلی. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات دنیا میں جب ہیں, تو اگر کوئی چیز سمجھتی نہیں آ رہی تو میں سمجھتا ہوں اس کا اسپرچل اینگل فالو کرنا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے. ایک سوال آ بھی ہے ہمارے پاس, میں اس پہ بات کرتے ہیں. بھائی صاحب, خداوند آپ کو اور آپ کی خدمت کو بہت برکت, اور آپ کو ایسے ہی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. ابھی آپ اعمال پر بات کر رہے ہیں جس میں پالوس رسول کو خداوند نے تبدیل کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اب جب مسیحوں کے ساتھ عزا رسانی ہوتی ہے تو خداوند یسوع کیا آج بھی ان لوگوں سے ایسی ہی بات کرتے ہیں جیسے اس نے اس وقت ساؤل کو بولا کہ تو میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے؟ تو میرے بھائی یقیناً کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں کل, آج اور اب تک یکساں ہوں. تو یسوع مسیح اگر اپنے وقت میں لوگوں سے بات کرتے تھے, پھر انہوں نے پالوس رسول سے دمشق کے راستے میں بات کی, اور وہ آج بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ چلے جائیں اور اس کو سرچ کریں تو ٹرانسفارمیشن سرچ کریں, ویژنز اینڈ ٹرانسفارمیشنز آپ دیکھیں تو آپ کو اتنی اس کے اوپر ٹرو سٹوریز اور ویڈیوز ملیں گی جو خدا کہ جو ہے خداوند یسوع مسیح اور خدا کا پاک روح ڈائریکٹ لوگوں سے بات کرتا رہا. اور بہت سی کنورژنز جو ہیں بڑے لیول کی کنورژنز ہوئی ہیں, جیسے ساؤل ایک بڑے لیول کا شخص تھا, اس طرح کے لیول کی ہوئی, اور پھر لوگوں کی بڑی کنورژن ہوئی. آپ ضرور بات کریں. میں بھائی آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد جو ہیں وہ اسلام سے کرسچینٹی میں آئے, تو جس شخص نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا, ہی واز آلسو اے کانورٹ. وہ بھی اسلام سے ہی کرسچینٹی میں آئے تھے, اور وہ فنیٹک تھے, اور ان کی تھوڑی گواہی ایسے, میں نام نہیں لوں گا, گواہی ایسے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ ایک گاؤں میں جو کہ کرسچن لوگوں کا گاؤں تھا, تو وہ اپنے اس کہہ لیں کہ جہاد کے لیے یا اپنی دہشت پسندی کے لیے وہاں پر ان کو مارنے کے لیے گئے, اور ان کے گروپ نے ایک فیملی کو مارا, جان سے مار دیا. تو یہ سب سے اینڈ پہ تھا, ینگ بھی تھا. تو یہ جب واپس جا رہے تھے تو یہ واپس آیا دیکھنے کے لیے کہ کوئی بچ تو نہیں گیا. تو اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی, تو وہ بیٹھی ہوئی تھی, چھوٹی سی 6-7 سال کی, اس کے ہاتھ میں ایک بک تھی. تو یہ جب آیا تو کہتا ہے کہ میں اس بچی کو دیکھا تو میں ششدر رہ گیا, پتہ نہیں there was something, اور ایک لائٹ تھی جس کو میں دیکھ کے ہل نہ سکا. اس بچی نے ایک کتاب مجھے پکڑائی, اس نے ہاتھ بڑھایا اور کتاب, کہتا ہے میں نے ایک دم کتاب پکڑی, اس کو جیب میں ڈال کے تو بھاگ گیا, اور میں نے اس جا کے گروپ کو جوائن کیا. تو ان کو نہیں بتایا کہ پیچھے ایک بچی رہ گئی ہے. تو کہتا ہے میں نے چھپ کے وہ پھر کتاب دیکھی, تو وہ ایکچولی بک آف گاسپل آف جان تھی, یوحنا کی انجیل تھی.
اور وہ لوگ جو کہ گروپ بنا کر لوگوں کو مار کے آئے ہیں، اس فیملی کو ملیا میٹ کر دیا، اس بچی نے اس کو وہ دی اور اس کے بعد اس شخص کی زندگی بدل گئی اور اس نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دی اور مسیحی ہو گیا اور اپنے کاموں سے توبہ کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس خادم کی زندگی سے جو روحیں بچی ہیں اس میں میرے والد صاحب ایک تھے. اور آج اگر میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس بیج کا ایک حصہ ہے. بالکل پھلدار ہونے کے بعد ایک اور پھل ہے. اور اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میرے والد بھی جو ہے وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر پاکستان میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حج کے ویزے لگا رہے ہوتے اور میں بھی کوئی اسی کام میں پڑا تھا. تو مقصد یہی کہنے کا کہ آپ کے سوال کا جواب یہی کہ خدا بات کرتا ہے، خدا استعمال کرتا ہے، اینڈ وی ڈونٹ نو کہ خدا کا سسٹم. اور اس کا ایک حصہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، تو یقیناً خداوند ہمارا خدا ہمارا یسوع مسیح اپنے لوگوں کی پرواہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ وہ حالات کو آنے دیتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سفنس کے اوپر ایسے حالات آئے اور خدا نے آنے دیے کیونکہ اس کے وسیلہ سے ایک بہت بڑا کام ہونے کو تھا. اسی طرح بہت سے اور حالات ہیں. میں جب یہ پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، جیسے بھی میں نے کہا کہ ایک اچھے بہت بڑا کام ہوتے ہوتے ایک دم خدا نکالتا ہے. تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑے لیول پہ پاکستان میں کام کرتے کرتے ایک دم مجھے نکلنا پڑا. 2 دفعہ میرے چرچ پہ غیر مسیحوں نے قبضہ کیا اور اس کے بعد ان کو جیلوں میں ڈلوایا، کچھ اور حالات ہوئے. پھر جب مجھے اٹھایا گیا اور کڈنیپ کیا گیا، نکلنا پڑا. تو خدا نے ایک بہت بڑی خدمت سے نکال کے میں سمجھتا ہوں میری پرواہ کی. خدا نے مجھ سے 3 دن متواتر بات کی کہ لیو دس کنٹری، اور میں نے اس ملک کو وہاں سے چھوڑا، وہاں سے اور یہاں آیا. اور پھر خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے یہاں استعمال کرنا تھا اور خدا کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے استعمال کر رہا ہے. اس پروگرام کے وسیلہ سے بھی استعمال کر رہا ہے اور جگہوں پہ بھی خدا استعمال کر رہا ہے. اور بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ خدا کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی، جہاں جیسے وہ فلپس کو لے گیا سبشی کھوجا کے پاس، تو خدا پرواہ کرتا ہے. بعض دفعہ کچھ حالات ایسے وہ آنے دیتا ہے تاکہ کلیسیا کی ترقی بھی ہو اور اس کے وسیلہ سے ایک بڑا رتبہ بھی انسان کو جو ایسے حالات سے گزرتا ہے مل جاتا ہے. سب سے زیادہ مسیحیت پھیلی بھی اس لیے کیونکہ پرسیکیوشن جتنا دبانے کی کوشش کی گئی اتنا پھیلی. دنیا کے دوسرے مذاہب مختلف طریقوں سے پھیلے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا تو زور زبردستی سے، ڈر خوف سے، یا کسی اور ریزنز کی وجہ سے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے وہ دل کے ایمان اور جینٹل اسپرٹ آف گاڈ جو ہے، خدا کی جو روح ہے اس کے وسیلہ سے، اور چونکہ پرسیکیوشن جتنی ہوئی، جہاں لوگ پہ جاتے تھے وہ گواہی دیتے تھے، خوشی کے ساتھ دیتے تھے. بالکل. اور اس میں افسیوں 1 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے. اب یہ وہ حکمت اور مکاشفے کی روح ہے جس کو اب فلپس کے وسیلہ سے جو ہے اب یہ حبشی کھوجا کو خدا دینے والا ہے. اور وہ کیسے دینے والا ہے؟ اب اس کو کہتا ہے کہ وہ جو آپ نے ذکر ابھی کیا تھا کہ وہ پڑھ رہا ہے یسایہ کے میں سے، اور وہ کون سا حصہ پڑھ رہا ہے؟ آپ تو اس کو پڑھ دیجئے، یسایہ 53 میں یسایہ میں جا کے پڑھ. ہاں یسایہ میں سے پڑھ دیجئے، اس میں سے بھی دیکھ لیجئے. اور وہ کافی آیات ہیں وہاں، کچھ زیادہ تفصیل لکھا ہے. بالکل. تو جب وہ پڑھتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ عبارت جو پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. جس طرح برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خوجا نے فلپس سے کہا کہ میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ نبی کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ بالکل. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک کلیئر کٹ بات اب اس نے خود پوچھ لی ہے. اور اب فلپس کو خدا نے پاک روح نے بھیجا اسی لیے تھا، اور اس نے وہ مسیح کا آنا، اور لکھا ہے آگے جو الفاظ یہاں لکھے ہیں کہ اس نے اس کو خوشخبری کی جو سب باتیں تھیں وہ اس کو بیان کی. اب خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری دنیا کے لیے آج بھی یہی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا آسمان سے بھیجا گیا، اور وہ آیا تاکہ انسان کو گناہ سے اور
ہمیشہ کی ہلاکت سے بچائے، اور گناہ کے لیے اس کا کفارہ جو شریعت میں نہیں دیا جا سکتا تھا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جب دے دیا گیا، تو یہ وہ باتیں تھیں جو فلپس نے جو ہے حبشی خوجہ کو جو ہے اس بڑے منسٹر کو، ایک بڑا عالم بندہ ہوگا ضرور اس لیول پہ جو ہے، اب اس کو اس نے سمجھائی ہیں، اور یقیناً خدا کا پاک روح اس کو جیسے گائیڈ کر رہا تھا وہ اس طور پہ اس کو سمجھاتا گیا، بتاتا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح زبردست طریقے سے جب اس نے وہ بشارت کا کام اس کی زندگی میں کر دیا تو اس کو بتا دیا کہ اب راستہ کیا ہے. اب راستہ اس نے کیا اس کو بتایا کہ بس ایمان لا، اور ایمان جو لے آتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد بپتسمہ لے لیتا ہے، تو وہ جو ہے خاص طور پہ یہاں پہ ہم آج کے اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے خدا کی اس بڑے پلان میں منصوبہ میں آ جاتا ہے. آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے. میں یہی کہوں گا کہ دیر از سم تھنگ کالڈ ریلیجس اسپرٹ. ہمیں ریلیجن اور مذہب میں سے باہر آنا ہوگا اگر ہم واقعی خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں پرسنل لیول پہ، ایک ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں یا خدا کے قریب آنا چاہتے ہیں، جس کو بہت سارے لوگ اسپرچویلٹی کہتے ہیں یا روحانیت کہتے ہیں. بڑے بڑے مذاہب جو ہے وہ ان میں روحانیت کا کانسیپٹ ہے، ایون کہ یہ جیسے صوفیزم کا، کیونکہ ایک انسانی جسم کے اندر یا انسانی پرسن کے اندر روحانیت کی بھوک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ روحانی نان ببلیکل سورسز بھی ہیں، لیکن وہ سورسز کیسے ہیں جو آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، آپ کی پیاس اور بھوک کو نہیں مٹا سکتے. صرف خدا کا روح ہے، سچا روح ہے، روح القدس ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ تھا کہ یہ جو چیپٹر 53 ہے یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو اس زمانے کے ریبائز تھے اور مسیح سے کچھ عرصہ پہلے کے بھی، تو یہ ایک پرانی بات ہے، آج سے 2-2.5 سال پہلے کی یہ تعلیم ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرتے تھے کہ سفرنگ مسایا آئے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو صرف ایک بات پہ فوکس رکھوانا چاہتے تھے کہ پولیٹیکل لیڈر آئے گا اور وہ پاورفل ہوگا اور وہ ہماری جان چھڑا دے گا یہ ان تمام حکومتوں سے. تو فلپس نے جو بڑا کام کیا یہاں پر، اس نے کیا کیا کہ ہی اسٹارٹڈ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. اس نے وہ تعلیم جو کہ اس کو ریلیجس لیڈرز دیتے رہے ہیں، جو وہ سنتا تھا، ایوری ایئر جاتا تھا سنتا تھا، اس کے علاوہ اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ہو کین دیٹ بی. اس لیے اس نے کہا نا کہ اس کا یہ سوال جو ہے کہ یہ کس کے حق میں کہہ رہے ہیں، اپنے یا کسی دوسرے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلپس کو سمجھ آ گئی کہ اٹس این انڈیویجول جس کی یہ بات ہو رہی ہے، ناٹ اے نیشن. تو جب وہ اپنے اس نے ریلیجس مولڈ کو توڑا ہے، اس نے اس کہہ لیں کہ اس پیمانے کو جب توڑا ہے، اس نے اس مولڈ کو توڑ دیا ہے، تو تب اسے ریئلائز ہوا ہے کہ ایکچولی دیر از سم تھنگ بگر اباؤٹ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے خوشخبری اس کو ملی، ہی واز جسٹ ریڈی. اس کو پتا تھا بہت ساری چیزیں، لیکن یہ تھا کہ ہی کوڈ ناٹ پٹ دا پیسز ٹوگیدر. وہ ان الفاظ کو، ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ دیکھ نہیں پا رہا تھا. اور سڈنلی جیسے پزل نبی کے خادم صحیح جگہ پہ لے آنا جو ہے، نبی کے خادم کی آنکھیں بند تھی، نبی نے دعا کی جی بھائی اس کو بھی پھر اس کی آنکھیں بھی کھول لیں، اور اس کو پھر آرمیز نظر آنی شروع ہو گئی. تو یہاں پر یہی کام ہوا ہے کہ جیسے ہی اس کو فلپس نے اپنی زبان کھولی اور نوشتے دیے اور یسوع کی خوشخبری دی، تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے دل و جان سے مسیح کو قبول کیا. لیکن ایک اور زبردست بات لکھا ہے کہ فلپس نے اپنی زبان کھولی. آج جو ہم کر رہے ہیں ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اور یہ میں بات مسیحی بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ سم ٹائمز ہم زبان بند رکھتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں، اپنا منہ خوب کھول تو میں سے بھر دوں گا. تو ہمیں بہت دفعہ جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے. خدا کے روح نے کیوں ہماری زبانیں یوز کی تھی، زبانیں کیوں بدلی، اور یہ کیونکہ خدا ڈائریکٹ بھی تو آسمان سے آوازیں دے سکتا ہے، لیکن نہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی بالکل ہماری زبان کھولنا چاہیے. ابھی رات کا ہی واقعہ ہے، کل وہ کافی نوک ہو رہی تھی ڈورز پہ، اور وہ ہیلوئین والے وہ آ رہے تھے، تو ایک آئے اور میں گیا، اور بچے ایک دم آئے، پیچھے لیڈیز بھی کھڑی تھی، اور میں نے انہیں کلیئرلی کہا، میں کہا سوری وی ڈونٹ سیلیبریٹ ہیلوئین، وی سیلیبریٹ جیسس کرائسٹ. تو بیٹا میرا بعد میں کہتا ہے کہ آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. میں کہا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تو میری بہو بھی کہنے لگی کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ دس از دا رانگ تھنگ دے آر ڈوئنگ، اور اٹس ناٹ اے کرسچن تھنگ، اور کرسچن تھنگ نہیں ہے. ایک سوال ہے ہمارے پاس، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بھائی رابنسن، مسیح میں آپ کو سلام. میں FGA کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ کے پروگرام سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اعمال 9 باب میں لکھا ہے کہ جب پالوس رسول کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا کہ وہ اسے مارنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا. لیکن آج پادری صاحب، جب ہمیں عزا رسانی کا سامنا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو دیکھا جائے گا. کیا ہمیں اپنی جان نہیں بچانی چاہیے؟ اور خاص طور پر مغرب ممالک میں ایک اصطلاح
بہت استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ از ان کنٹرول. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے بھائی میں خاص طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ کو اس پروگرام سے برکت ملتی ہے اور آپ سیکھتے ہیں اس پروگرام سے. ہمارا جو اصل مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح تعلیم کو پہنچا سکیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پالوس رسول کے اس 9 بات تک ہم اس کے بعد پہنچیں گے اور اس میں ہم تفصیلاً بات اس کی کریں گے. لیکن آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی رہنمائی سب سے بڑی بات ہے ایسے حالات میں. خدا کیا کہہ رہا ہے اور یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے آپ کو, خدا کا پاک روح کیا کہہ رہا ہے. وی ہیو ٹو سیک گاڈ ان ایوری سچویشن, اور اس سچویشن کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے اس میں خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے. میرے اپنے کیس میں جیسے میں نے بتایا کہ مجھے 3 دن میں خدا کی ضرور بتاتا ہوں, 3 دن متواتر مجھے صبح 5 بجے میں اٹھ کے دعا کرتا تھا اور خدا کا روح مجھے کلیئرلی کہتا تھا کہ یو لیو دس کنٹری, لیو دس کنٹری. اور 3 دن 3 حوالے مجھے اسی طرح کے خدا دیتا رہا کلام میں سے. تو یہاں پہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سچویشن ہو اس میں خدا کی پاک روح کی رہنمائی لے کے پھر جو آپ کو گائیڈنس ملتی ہے اس کے مطابق آپ ضرور فیصلہ کریں. یسوع مسیح کی مثال سب سے بڑی ہے. وہ لکھا ہے کہ بہت دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو مار دینا چاہتے تھے لیکن وہ ان میں سے نکل گیا اور وہ ایک لفظ یوز کرتے تھے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اور پھر جب وقت آ گیا تو وہ خود یروشلم کو چل پڑے, اور وہ خود چل پڑے. اور صرف مارنے کے لیے کئی دفعہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور ان میں سے وہ نکل جاتے تھے. تو مقصد یہی ہے کہ ان ٹائملی جو کئی دفعہ سچویشنز ہوتی ہیں خدا خود گائیڈ کرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ شاگردوں نے اسے ٹوکرے میں لٹکایا تھا. دیٹ مینس کہ جو ڈسائپلس تھے خداوند کے انہوں نے بھی گائیڈنس کے ساتھ اس کو کیا, بیکاز دیر واز اے بگر تھنگ کمنگ. ایلائجا کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ ایلائجا جو چھپ کے وہ پہاڑ میں چھپا ہوا تھا اور اس نے خدا سے کہا جی ایک کہ میں ہی رہ گیا ہوں تیرا فالوور. خدا نے کہا نہیں, ابھی بھی جو ہے 7,000 گھٹنے ایسے ہیں جو میرے آگے جھکتے ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ایلائجا نے جا کر فیس کیا اور اس نے بال کے نبیوں کے خلاف کھڑا ہو کر وہاں پر کیا. موسیٰ کو بھی ایک ٹائم فیس کرنا پڑا, ٹھیک ہے نا. اس میں پھر کہتے ہیں گاڈ از ان کنٹرول. تو بھائی گاڈ از آلویز ان کنٹرول, لیکن گاڈ از ناٹ آلویز ان اگریمنٹ. ہم ٹائم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم ایسا کام کر دیتے ہیں جس میں جیسے یسوع نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو یہ والا ایشو, سو مرضی کو جانیں, خداوند کی مرضی اگر آپ کو سمجھ آتی ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف. یہ لاسٹ ٹائم پہ یہی ہوا تھا. آپ کے لیے سوال ہے, آپ ہی پڑھ دیجیے تاکہ وقت بچے گا. لیکن تحسین بھائی میرا سوال آپ سے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے بہت سے مسیح ہیں جو یہودیت پر بہت زیادہ عمل پیرا ہیں, اور یہ شاید 53 باب کہتے ہیں کہ یسوع کے لیے پیشن گوئی نہیں ہے بلکہ یہ قوم اسرائیل کے دکھوں کی بات رہی. آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بھائی آپ نے اگر یہ پروگرام شروع سے دیکھا ہے تو آج ہم نے اس پہ کافی بات کی ہے. بیسیکلی پاکستان میں جو یہ یہودیت کو فالو کر رہے ہیں یہ بدعتی گروہ ہے میسیانکس کا. تو ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ انہوں نے تالمودک ریفرنسز اور تالمودک سٹف کو یا بکس کو جو ہے اٹھایا, جو تالمود ہے جو کہ یسوع مسیح کے آنے سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر سے وہ پرانے عہد نامے کی انٹرپریٹیشنس کو دیکھتے ہیں. ہم اگر پرانا عہد نامہ پڑھیں تو اصولاً یہ چاہیے کہ ہم اس کو نئے عہد نامے کی روشنی میں اور مسیح کی آمد اور مرنے اور جی اٹھنے کے بعد کے جو حالات ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کو, اس کی رہنمائی میں اور پاک روح کی رہنمائی میں پڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے. تو ان کا ڈفرینس یہ ہے کہ وہ رہبائی فلانے کی, رہبائی شلومو کی, رہبائی یہودا بن پرنس کی, یا اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے رہبائز ہیں ان کی جب تعلیم اٹھاتے ہیں تو وہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ تو ڈسکریج کرتے تھے سفرنگ مسیح کی ٹاپک کو ہی, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ایک بندے نے یسوع مسیح سے 100 سال پہلے لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی, ایک پولیٹیکل پرسن, ایک لیڈر آئے گا جو ہمیں چھڑائے گا. تو یہ بیسیکلی اسرائیل کی سفرنگ کی بات ہو رہی. اب ایک شخص جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو چونکہ ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کی کیا ہسٹری, وہ کہے گا اچھا یہ تو بڑی زبردست بات ہے, اور وہ پڑھ کے تو وہ پھر انکاری ہو جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا آپ کو ثبوت ملے گا کہ بہت سارے میسیانکس جو ہیں پاکستان میں اس وقت انہوں نے مسیح کو, یسوع ناصری کو اپنا مسیح ماننے سے انکار کر دیا اور وہ ریورسل میں چلے گئے ہیں. وہ بیسیکلی اس پوائنٹ پہ ہیں یسوع مسیح کی آمد سے پہلے والے یہودی وہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے اور وہ اپنی نجات کو لوز کر گئے ہیں. دے آر ایکچولی ان اے ڈینجر آف
فالنگ ان دا ہیل سائڈ آف تھنگز جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اب بڑا کیونکہ اہم ایک جگہ پہ ہم پہنچ رہے ہیں, اور وہ ہے کہ اور لکھا ہے کہ رات جب اس نے خوشخبری اسے سنا دی, لکھا ہے کہ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسے نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری سنا دی, جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. اب لکھا ہے کہ اور رات چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پہنچے اور خوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے, اب بپتسمہ لینے سے مجھے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ بس فلپس نے اس سے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اور اس نے جواب میں اس سے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ بہت زبردست قسم کی, میں سمجھتا ہوں اس کو ایونجلزم کیا گیا ہے اس کے اوپر. فلپس نے اس کو کیسے سمجھا دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو پانی آ گیا ہے, یہ چشمہ آ گیا ہے, پانی آ گیا ہے, مجھے اب کون سی چیز روک سکتی ہے؟ لیکن وہ اس کو خالی بپتسمہ دینے کے لیے جو ہے وہ زور نہیں دے رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تو ایمان لائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو پھر تو بپتسمہ لے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے مان رہا ہے, مطلب کہ فل کمپلیٹ جب یہ ہے آپ کے اوپر دل و جان سے مان لینا, بیسیکلی دل کا ختنہ ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ پھر اس نے وہ دونوں پانی میں اترے, اور پانی میں اتر کے انہوں نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بائی ایمرشن تھا, پانی میں اترنا, وہ چھڑکنا نہیں تھا پانی, یا تو لے کے پانی چھڑک دیتے تھوڑا سا, بوتلیں تو ان کے پاس تھیں, گاڑی میں بیٹھ کے کھا لیتے. ہاں جی, لیکن یہ بائی ایمرشن ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ ہے دیکھنا کہ یہ جو پاک روح کی گائیڈنس کے وسیلہ سے اب جو فلپس سے بات کر رہا ہے کہ اگر تو دل و جان سے مان لائے, تو آج میں سمجھتا ہوں, میں 1 منٹ کے لیے ضرور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی متلاشی اس وقت دیکھ رہا ہے, اور کوئی بھی اگر بپتسمہ لینا چاہتا ہے, اور اگر کوئی بھی مسیح کو فالو کرنا چاہتا ہے, تو یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ آپ بار بار اس کو پڑھیں اور اس پہ میڈیٹیٹ کریں کہ اب کیا آپ دل و جان سے ایمان لا چکے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے, وہ مسیح جو آنے والا تھا, وہ مسیح جس نے دنیا کے گناہ اٹھا کے لے جانے تھے. اگر یسوع مسیح ہی وہی مسیح, خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے, تو ضرور آپ بھی بپتسمہ لیں اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں. پاسٹر تحسین, یہ بپتسمے کی جو بات ہے خاص طور پہ, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حبشی خوجہ نے جو بات کی ہے, اس کو آپ تھوڑا سا سم اپ کیجئے تھوڑا سا, اس کو آگے ہم چلیں گے. ایک اور سوال بھی ہے. بالکل, میں جو ہے نا یہ جب اس نے کہا نا کہ کون سی چیز جو ہے مجھے روکتی ہے, تو یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ فلپس نے اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ کون سی چیز بھی روک سکتی ہے. ایک چیز ہے جو روکتی ہے, وہ کیا ہے؟ ایمان نہ لانا. بپتسمہ جو ہے یہ اب نہاتے تو ہم ڈیلی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم ڈیلی بپتسمہ لے رہے ہیں, لیکن بپتسمہ سے پہلے 1-2 پری ریکویزٹس ہیں, یا 1-2 ایسی چیزیں ہیں, لوازمات ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے. اس کا ذکر مرکز کی 16ویں باب میں لکھا ہوا ہے, اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمام دنیا میں جا کر, یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. دیٹ مینس کہ پہلے منادی, پھر ایمان, پھر بپتسمہ. یہ 3 چیزیں ہیں, جب ملتی ہیں تو پھر ہم نجات جو ہے نجات یافتہ کہلاتے ہیں. تو منادی تو ہو گئی, فلپس نے اس کو منادی کر لی اور وہ سمجھ بھی گیا. بپتسمے سے ویسے واقف تھا, یہودی لوگوں کو تو پتہ ہے بپتسمہ کیا ہے, کیونکہ وہ استباغ لیتے تھے اور یہ سب کچھ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی اور پانی کی جگہ پر پہنچے ہیں, تو وہاں پر ایمان لا کر اس نے, تو بپتسمے کی ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے ایمان لانا. اسی لیے بچے کو بپتسمہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایکچولی لوگ کنفیوز تھوڑے سے کرتے ہیں اس کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بپتسمہ سے. وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا توبہ کی منادی کرتا تھا اور وہ بپتسمہ دیتا تھا, لیکن کرسچن بیپٹزم جو ہے یہ خاص طور پہ جو ہے اس میں پبلک کنفیشن ہے. پبلک کنفیشن میں کہ آپ سب کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ آپ مسیح کو مسیحا مانتے ہیں اور اس کو خدا کا بیٹا مان کے کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے. وہ جب آپ مان کے بپتسمہ لیتے ہیں تو دیٹ از اس میں بپتسمہ نکاح کو میں ایک ہی طرح سمجھتا ہوں. اب دیکھیں جیسے لڑکا لڑکی کو پرپوز کر دیتا ہے, جی آپس میں کہتے ہیں ہاں جی اسی کے, لیکن پبلکلی, ایک سیکنڈ, پبلکلی جو ہے وہ پھر اقرار کرتے ہیں, ساری دنیا دیکھتی ہے. اسی طرح ایمان جو لاتا ہے کسی کے دل میں کیسے کس نے دیکھا, لیکن جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ایک اس چیز کا
تشہیر ہے کہ خدا پر میں ایمان لے آیا ہوں. تو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تحسین بھائی خداوند آپ کو برکت دے, میں بائبل کا طالب علم ہوں اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ امال میں حبشی خوجہ کو فلپس نے بپتسمہ دیا. اگر اکثر بائبلی عالم یہ کہتے ہیں کہ حبشی خوجہ کی وجہ سے انجیل کا پیغام افریقہ میں گیا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 صدی میں ایکسوم امپائر کے وقت مسیحیت پہنچی کیونکہ اس پر بادشاہ نے مسیح کو قبول کیا تھا. کیا آپ اس پر بھی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی بھائی بالکل. دیکھیں میں آپ کو اس کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا سے توما رسول کی وجہ سے انڈیا میں مسیحیت آئی, ٹھیک ہے نا, ہم یہ جانتے ہیں 2000 سال پہلے آئی, لیکن پورا انڈیا جو تھا وہ مسیحی تو نہیں ہو گیا تھا نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب برٹش ایمپائر آئی ہے تو مسیحیت میسز میں پھیل لی ہے, بائبل کی ٹرانسلیشنز ہوئی, اور یہ تو حبشی خوجہ نے جب لیا ہے بیپٹزم اور وہ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پریچنگ ہوئی ہے. لیکن اگر بعد میں کہتے ہیں کہ جی جو بڑے لیول پہ کام ہوا ہے تو وہ پھر ہر صدی میں جا کر ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو حبشہ کی جو کنگڈم تھی, اس میں سوڈان, ایتھیوپیا, اس میں صومالیہ, یہ جو ہارن آف افریقہ ہے وہ کنٹریز تھے, پارٹ آف لیبیا بھی تھا. تو اس وقت ملٹیپل جو ہیں وہاں پر رولرز تھے, ان کے اوپر ایک مین رولر تھا. تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حبشی خوجہ نے تو کچھ بھی نہیں کیتا اور اس نے پھر بعد میں 4 صدی میں مسیحیت آئی. دونوں ٹائم پہ مسیحیت کا پھیلاؤ ہوا, حبشی خوجہ کے ٹائم پہ ذرا کم ہوا. تحسین ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جب کچھ مسیحیت کو اگر اس نے پھیلایا ہے اور اس کے بعد کوئی اور بادشاہ آ گیا, کوئی اور آ گیا, اس نے اس کو ختم کر دیا ہے, تو اس طرح کے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پھر سے کلام جاتا ہے. ہم آگے پڑھیں گے. اس میں خاص طور پہ ایک چیز اور بپتسمے کے تعلق سے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو بپتسمہ یہاں پہ دیا جاتا رہا ہے. گھرانوں کے اس کا ذکر ہے, ممال کی کتاب میں دیکھیں گے گھرانوں کو بپتسمہ دیا جاتا رہا ہے, لیکن اس میں بچوں کا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن جو میں مین بات اس وقت کرنا چاہ رہا تھا وہ خاص طور پہ یہ ہے, یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جب وہ پانی سے اوپر آئے تو خدا کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا, اور خوجہ نے اسے پھر کبھی نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا. اب یہ وہ چیز ہے جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, جب مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں تو پاک روح ہمارے اندر آ کے ایک ایسی شادمانی سے, ایک ایسی خوشی سے ہمیں بھر دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی, دنیا کے کام نہیں دے سکتی, دنیا کی دولت نہیں دے سکتی. اور یہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے بات, اور کہتا ہے کہ وہ خوشی کرتا ہوا. سو دس واز اے جوائے. میں اس کو جب پڑھتا ہوں نا تو میں ابھی بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں, میں بھی کر چکا ہوں. آپ ضرور اس کو ایکسپلین کیجیے. بالکل. لوکا کی انجیل 24 باب میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 32 آیت میں یہ وہ 2 شاگرد تھے جو اماوس کی راہ پر جا رہے تھے اور مایوس تھے, راستے میں یسوع سے مل گئے. دے couldn't اس کو پہچان نہیں سکے. تو پھر لکھا ہے کہ جب برکت دی اور روٹی توڑی تو وہ آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے پہچان لیا تو وہ غائب ہو گئے. تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا تھا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے. مطلب کہ یہ جو ایک خوشی ہے یہ ایک بڑی ڈفرنٹ ٹائپ کا جو ہے فیلنگ ہے, اور جس کو جوائے اینڈ پیس آف ہولی اسپرٹ کہتے ہیں, پاک روح کی خوشی اور شادمانی. اور یہ بیسیکلی یہاں پر نظر آتی ہے, پانی سے نکل کر آئے ہیں اور یہ بیسیکلی فل امرشن کا بیپٹزم ہے, یعنی کہ ڈبکی والا بپتسمہ. ایک اور چیز جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے کویسچن کرتے ہیں کہ جی یسوع کے نام میں بپتسمہ لیں یا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں لیں, کیونکہ بار بار اعمال کی کتاب میں یہ آتا ہے نا کہ تم یسوع کے نام میں بپتسمہ. تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے لیے بپتسمہ. یہ نہیں تھا کہ بپتسمے کا پروسیجر یہی تھا کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں دیتے تھے جو متی کی انجیل میں خداوند نے دیا. تو یہ سب کچھ وہاں پر ہوا ہے. ایک اور چیز جو زبردست نظر آتی لکھا ہے کہ خدا کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا. اب یہاں پر سیم ورڈ جو ہے وہ تسلنیکیوں میں بھی یوز ہوا ہے ریپچر کے لیے. یہاں پر ایک منی ریپچر کا سین نظر آتا ہے کہ میریکولسلی خدا کا روح اس کو وہاں سے ایسے ہوا میں اڑا کر لے کر دودھ میں جا کے لینڈ کروا دیا. اس میں ایک اور بڑی اچھی بات ہے جو آپ ابھی کہہ کہ خوشی شادمانی بھر دیتی ہے, لیکن یہ ایک ہی طرف نہیں ہے. یہاں کلام ہمیں, میں اس میں حوالہ پڑھ کے سناؤں گا, کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان پر فرشتے شادمانی کرتے ہیں, خدا شادمانی کرتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے جب ایک بھی اگر گناہ گار توبہ کرتا ہے. صفنیہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے 3 باب 17 آیت میں لکھا ہوا ہے, خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے, وہ تجھے بچا لے گا, وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا
اور وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ میں نے خدا کے تعلق سے کہیں نہیں پہلے دیکھا کہ وہ گاتے ہوئے شادمانی کرتا ہے، لیکن ایک گناہ گار کی نجات پہ، ایک خدا کے پاس آ جانے والے شخص کے لیے لکھا ہے کہ وہ جو ہے مسرور ہے، محبت میں مسرور رہے گا اور گاتے ہوئے وہ تیرے شادمانی کرے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدا کا وہ کلام جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے بھی ہم جو نا 3 باب 16 آیت میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو وہ خوشی اس لیے بھی ہے کہ اس نے کتنی بڑی سیکریفائس دی ہے، خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج کے دنیا میں اس نے ظلم سہا، زیادتی سہی، دنیا کے لیے کیسے کیسے اس پہ لعن طعن کی گئی، کیسے اس پہ زیادتی کی گئی، لیکن اب وہ کیا ہے کہ اس کی قربانی رنگ لا رہی ہے۔ اب اس کی قربانی کے ذریعے دنیا بچ رہی ہے، دنیا میں یہ جو ہے نجات کا پیغام پہنچ رہا ہے اور یقیناً خدا خوش ہو رہا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بالکل یہ کہوں گا، اور یہی بات جو ہے اٹس اے ٹیل ٹیل سائن آف ہولی اسپرٹ۔ خدا کا روح جب آپ کو معمور کر دیتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب پاک روح نازل ہوا اور وہ 120 کی جماعت پر، تو لوگوں کو لگا کہ یہ نشے میں ہیں، وہ جھوم رہے تھے اور خوش تھے اور ایسے، کیونکہ خوشی کا جو خمار ہے اور ایک معموری ہے وہ اتنا زبردست طریقے سے وہ معمور تھے کہ جو وہاں پر جو یہودی لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا شاید یہ صبح صبح انہوں نے نشہ کر لیا۔ تو پطرس نے پھر کہا تھا کہ یہ نشہ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی معموری ہے۔ میرا ایمان ہے کہ حالانکہ بائبل یہاں پر خاموش ہے اور ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدا کا روح وہاں پر موجود تھا۔ لکھا نا خدا کا روح فلپس کو اٹھا کر لے گیا، تو اگر خدا کے روح کی حضوری وہاں پر تھی تو میرا ایمان ہے کہ فلپس بھی خدا کے روح سے بھر گیا ہوگا۔ حالانکہ بائبل میں لکھا نہیں ہے کہ اس کو بپتسمہ ہوا روح کا۔ اوبویسلی جب کوئی ایمان لاتا ہے تو جیسے پطرس نے خدا کے وعدے کو دہرایا تھا کہ تو ایمان لا اور بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پائے گا۔ اور یہ جو خوشی کرنا ہے، آئی تھنک کہ ہی واز فلڈ ود ہالی اسپرٹ، فلپس واز فلڈ ود ہالی اسپرٹ، اور وہ وہاں سے اٹھا لیا گیا اور یہ اپنے رستے جا رہا ہے، اور ایک زبردست جو ہے، اور یہی خوشی ہے، یہی اس کے اندر ایمان کی ایسی آگ لگ گئی کہ میرا ایمان ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مسیحیت اس ایریا میں پھیلی، اس نے جا کے لوگوں کو بتایا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رومیوں میں کیسے پھیلی، کرنیلیس کو خدا نے پکڑ لیا تھا اور پھر ایونچولی پھر بادشاہ بھی ہو گیا تھا، لیکن شروع میں رومیوں کے اندر جیسے بھائی نے سوال کیا تھا تو یہ بھی ہوا تھا، خبشی خوجہ نے بھی پھیلائی اور بعد میں بادشاہ کے تھرو بھی پھیلی ہوگی، بڑے بڑے طریقوں سے پھیلی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا اپنا ایک طریقہ ہے، مختلف طریقوں سے خدا کام کرتا ہے، اور خدا آج بھی بڑے بڑے اور عجیب کام مختلف لوگوں کے وسیلہ سے بھی کرتا ہے۔ یہ میں بھی دیکھ رہا تھا، ایک پچھلے دنوں بھی کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں بات کر رہا تھا، کوئی آج بھی شاید کسی کا سوال ہو کہ فرشتہ فلپس کو لے کے گیا ہے تو کیا فرشتہ اس کو نہیں جا کے بتا سکتا تھا؟ بات ایک سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ خدا تو سب کچھ آسمان سے بیٹھے ہوئے کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اسی لیے بھیجا کیونکہ ایک جو فری ول خدا نے دی ہوئی ہے انسان کو، ایک تو فری ول انسان کی وہاں اپنی بحال رہے، دوسرا یہ تھا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک وہ کامل اور کافی قربانی، کیونکہ خدا نے خود قربانی ٹھہرائی تھی اور اس خدا کو اب اپنے کام کو وہ نگیٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یسوع مسیح کی قربانی جو ہے اس وسیلہ سے ہوئی۔ اور یہ جو ہے نا فرشتے والی بات آپ نے کی، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم چمتکار دیکھ کے تو مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ بڑا ٹیمپریری صحیح ہوگا اگر اس کا مطلب چمتکار نہ ہوا۔ اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، وہ مسیحیت میں آنا اس لیے چاہتے تھے کہ ان کو شفا مل جائے، ان کو کچھ چمتکار ملے، لیکن جب وہ ایسا نہ ہو سکا اور ان کے ایمان کی کمی کے باعث تو وہ پیچھے جانا شروع ہو گئے اور خدا سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں نے ان کو یہ بات کی، میں نے کہا کہ مسیحیت اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں چمتکار ہو، مسیحیت اس لیے آپ کے لیے راستہ ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ایک سوال ہے جلدی سے، وقت آپ کے لیے ہے۔ بھائی تسین، شکریہ، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چرچ کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کی مدد کریں جو اس وقت بدعتی ہوتے جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ایسے مضامین کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے ہوں اور انہیں کلام کی تفسیر کی ہو؟ کوئکلی آپ اس کو۔ میں ضرور بتاؤں گا، آپ تھینک یو، آپ فالو کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک زمانہ میں خود بھی انہیں باتوں کا حصہ تھا۔
تو بہت سارے لوگ مجھے شاید میرے پلیٹ فارم کو نہ دیکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ وہ سوچتے ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ کہ شاید میں ابھی بھی اس چیز کا حصہ ہوں. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہمارا بیٹھنا اس چیز کے لیے جو ہے یہ خدا کا ہی انتظام ہے. شاید آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ یوٹیوب پر جاؤ اور ایمان کا سفر پروگرام کو سرچ کریں تو ہماری 2-3 جو ہے وہ ایپیسوڈز، ہم نے ایک پوری سیریز کی تھی ڈاکٹر صاحب نے اور میں نے، ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ میں. وہ یہ تھی کہ بدعتوں کے حوالے سے ہم نے صرف یہ نہیں اور بھی بدعتوں کو بھی ڈسکس کیا 5-6 پروگرام ہم نے کیے تھے. اور یہ جو میسیانک بدعت ہے اس کے اوپر ہم نے تقریباً 2 پروگرام تو ڈیفینیٹلی کیے. اس کے علاوہ میں بالکل ایسی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے چرچ میں زوم پہ یا کبھی بھی ہمیں لے لیں. کوئی ایسا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا میں اس پہ بات ہو تو آپ ہمیں انوائٹ کریں، ہم ضرور آئیں گے. اور ہم گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی پروگرامز کرتے رہتے ہیں. میرے اپنے یوٹیوب پیج پہ بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں، ان کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور خدا نے بالکل اور ایسے موقع خدا بنا رہا ہے کہ ہم ایسے فورمز بنائیں، ایسے سیمینارز میں بیٹھیں جس میں پاسٹرز کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں کہ آپ کی کلیسیا میں کوئی ایسا شخص اگر اٹھتا ہے تو آپ کیسے ٹیکل کریں اور اپنی کلیسیا کو کیا سکھائیں. تو یہ اس پہ ضرور ہم بات کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارا IKS 196 پروگرام جو ہے ایمان کا سفر 196 97 98 199 جو ہے، اور پھر 200 اور اس کے بعد 201 202 203 اور یہ سارے پروگرام جو ہم نے بدعات کے اوپر کیا ہے، جس میں پہلے 2 پروگرام 196 اور 197 بڑے تفصیلاً ڈاکٹر تحسین نے اپنی اس میں ساری جو ایک طرح کی کنورژن میں کہوں گا گواہی اس میں دی ہوئی ہے، بتایا ہوا ہے. سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے. اور میں ہمارا وقت پر تھوڑا رہ گیا، آپ 1 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کریں. اس سارے آج کے حبشی خوجہ فلپس کا اور بپتسمے کا جو ہے. بالکل میں یہی کہوں گا، خدا کو فالو کرنا ہے تو فرشتوں کے ذریعے نہیں، چمتکاروں کے ذریعے نہیں، اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان لا کے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فلپس کی مانند جو ہے وہ تابع دار ہونا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہی واز آن دا رائز، اور وہ بڑھ رہا تھا اور بڑا بڑا کام ہو رہا تھا، اور خدا نے کہا کہ جی بھائی ادھر سے جاؤ اور ایک بندے کو جا کے پریچ کرو. وہ کہہ سکتا تھا کہ جی بھائی ادھر ڈھیروں ڈھیر بچ رہے ہیں اور تو ایک کے لیے مجھے کہہ رہے. تو خدا کا یہ پلان تھا. پھر یہ تھا کہ جو خوجہ تھا اس کی طرف سے جو زبردست بات ہوئی کہ اس نے اپنے ریلیجس مولڈ کو، اس سانچے کو توڑا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے مسیح پر ایمان لایا اور بپتسمہ لیا اور پاک روح سے معمور ہوا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے پلانز ہیں، اینڈ گاڈ ہیز این امیزنگ وے آف ورکنگ. اور آپ سب سے یہی میں کہوں گا، اپنے دوستوں سے بھی جو دیکھ رہے ہیں، کہ خدا کی آواز کو سننے کی کوشش کریں. بالکل خدا ہر انڈیویجول کے لیے ایک انڈیویجول پلان رکھتا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سوچ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی میں شاید بہت کم تر ہوں، میں شاید خدا کے منصوبے میں اتنا اہمیت نہ رکھوں. ہر شخص کے لیے خدا کی نظر میں ہر شخص کی اہمیت ہے، اور خدا یوز کرنا چاہتا ہے لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین، تھینک یو، گاڈ بلیس یو، آپ کو خدا برکت دے. اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ جو باتیں آج خاص طور پہ کلام کی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، آپ ضرور ان کو ایک دفعہ پھر سے غور سے ان کو پڑھیں، ان کے اوپر تھوڑا میڈیٹیٹ کریں. اور جو لوگ اس وقت متلاشی ہیں وہ خاص طور پہ یہ جو یسایہ 53 باب ہے اس کو یہ حوالہ پڑھ کے اس کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ اس کو ساری انجیل کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام، خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ پر کھولے گا. اور ضرور خدا سے دعا کریں کہ خداوند مجھے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کو سمجھنے کا فضل دے دے. اور آپ دیکھیں گے، آپ اس بات کو مت سمجھیں کہ شاید میری کیا حیثیت ہے خدا کے سامنے. خدا کے سامنے ہر ایک شخص کی بہت بڑی حیثیت ہے. آپ نہیں جانتے کہ شاید خدا آپ کو ہی لے کے کتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کرے. فلپس کو نہیں پتا تھا، یہ تو چنا گیا تھا کہ میزیں لگائے، کھانا کھلائے، دوسرے کاموں کے لیے. یہ 7 لوگ جو لکھا ہے، لیکن وہ روح سے بھرپور تھے، وہ ایمان سے بھرے ہوئے تھے، وہ مسیح پہ ایمان لا چکے ہوئے تھے. لیکن جب وہ مسیح کے خدمت کے لیے اپنے آپ پیش کر دیا انہوں نے، تو پھر خدا نے انہیں آگے بہت بڑے کاموں کے لیے استعمال کیا. اسطفنس کو استعمال کیا جو 7 میں سے تھا، اور اسطفنس نے اتنی دلیری کے ساتھ اس سپریم کورٹ میں، سینہیڈرن میں، وہ پوری عدالت میں اس نے ایسے لگتا تھا کہ جیسے عدالت وہ سارے یہودی سردار کہنوں کی
اور ان کے ججز کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ عدالت میں ہے بلکہ اس نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ وہ دلیری ہے جو خدا کا روح ہمیں دے دیتا ہے، خدا ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ متلاشی ہیں، آج اگر آپ کسی بھی طور پہ کلام کو سمجھ کے اس میں سمجھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً خدا کا پاک روح آپ کے لیے موجود ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، یعنی کہ یہ تمام دنیا کے لیے یونیورسل میسج ہے، تمام دنیا کے لیے یہ میسج ہے، کسی ایک مسیحیت کے لیے نہیں یا یہودیت کے لیے نہیں ہے، یہ تمام اقوام کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ حبشی خوجہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا، اور ہمیشہ کی زندگی پا کے لکھا کہ شادمانی سے بھرا ہوا وہ اپنے ملک کو لوٹ گیا، اور یقیناً اس نے وہاں جا کے ایک بہت بڑی خدمت کا آغاز کیا ہوگا۔ یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ جب خدا کے روح سے کوئی بھی بھر جاتا ہے تو پھر وہ چپ بیٹھ نہیں سکتا ہے، پھر وہ اس کے اندر ایک آگ لگتی ہے اور وہ آگ دوسروں تک پہنچتی ہے تاکہ ان کو بھی پاک کرے اور صاف کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کے ذہنوں کو کھولے۔ آمین۔